हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और मुझे क्या खब्त हुआ है कि जिसने मुझे पैदा किया है उसकी इबादत न करूं, हालांकि तुम सब के सब आखिर उसी की तरफ लौट कर जाओगे। क्या मैं उसे छोड़कर दूसरों को माबूद बना लूं? अगर खुदा मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे तो न उनकी सिफारिश ही मेरे कुछ काम आएगी और न ये लोग मुझे उस मुसीबत से छुड़ा ही सकेंगे। अगर ऐसा करूं तो उस वक्त मैं यकीनी सरीह गुमराही में हूँ। मैं तो तुम्हारे परवरदिगार पर ईमान ला चुका, तो मेरी बात सुनो और मानो। मगर उन लोगों ने उसे संसार कर डाला। तब उसे खुदा का हुक्म हुआ कि बहिश्त में जा। उस वक्त भी उसको कौम का ख्याल आया तो कहा, मेरे परवरदिगार ने जो मुझे बख्श दिया और मुझे बुजुर्ग लोगों में शामिल कर दिया, काश इसको मेरी कौम के लोग जान लेते और ईमान लाते। और हमने उसके मरने के बाद उसकी कौम पर उनकी तबाही के लिए ना तो आसमान से कोई लश्कर उतारा और ना हम कभी इतनी सी बात के वास्ते लश्कर उतारने वाले थे। वो तो सिर्फ एक चिंगाड़ थी जो कर दी गई, बस फिर तो वो फौरन चिराग सहरी की तरह बुझ के रह गए। हाय अफसोस बंदों के हाल पर कि कभी उनके पास कोई रसूल नहीं आया मगर उन लोगों ने उसके साथ मस्खरापन जरूर किया। क्या उन लोगों ने इतना भी गौर नहीं किया कि हमने उनसे पहले कितनी उम्मतों को हलाक कर डाला और वो लोग उनके पास हरगिज पलट कर नहीं आ सकते। हाँ, अलबत्ता सब के सब इकट्ठा होकर हमारी बारगाह में हाजिर किए जाएंगे। और उनके समझने के लिए मेरी कुदरत की एक निशानी मुर्दा पड़ती जमीन है कि हमने उसको पानी से जिंदा कर दिया और हम ही ने उससे दाना निकाला तो उसे ये लोग खाया करते हैं। और हम ही ने जमीन में छुहारों और अंगूरों के बाग लगाए और हम ही ने उसमें पानी के चश्मे जारी किए ताकि लोग उनके फल खाएं। और कुछ उनके हाथों ने उसे नहीं बनाया बल्कि खुदा ने। तो क्या ये लोग इस पर भी शुक्र नहीं करते? वो हर ऐब से पाक साफ है जिसने जमीन से उगने वाली चीजों और खुद उन लोगों के और उन चीजों के जिनकी उन्हें खबर नहीं सब के जोड़े पैदा किए। और मेरी कुदरत की एक निशानी रात है जिससे हम दिन को खींचकर निकाल लेते जायल कर देते हैं, तो उस वक्त ये लोग अंधेरे में रह जाते हैं। और एक निशानी आफताब है जो अपने एक ठिकाने पर चल रहा है। ये सबसे गालिब वाकिफकार खुदा का बांधा हुआ अंदाजा है। और हमने चांद के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी हैं, यहाँ तक कि हिर फिर के आखिर माह में खजूर की पुरानी टहनी का सा पतला टेढ़ा हो जाता है। ना तो आफताब ही से ये बन पड़ता है कि वो माहताब को जा ले और न रात ही दिन से आगे बढ़ सकती है। चांद सूरज सितारे हर एक अपने अपने आसमान मेदार में चक्कर लगा रहे हैं। और उनके लिए मेरी कुदरत की एक निशानी ये है कि उनके बुजुर्गों को नूह अलैहिस्सलाम की भरी हुई कश्ती में सवार किया और उस कश्ती के मिसल उन लोगों के वास्ते भी वो चीजें कश्तियां जहाज पैदा कर दी जिन पर ये लोग खुद सवार हुआ करते हैं। और अगर हम चाहें तो इन सब लोगों को डुबा मारें, फिर ना इनका कोई फरियाद रस होगा और ना वो लोग छुटकारा ही पा सकते हैं मगर हमारी मेहरबानी से। और चूंकि एक खास वक्त तक उनको चैन करने देना मंजूर है और जब उन कुफ्फार से कहा जाता है कि उस अजाब से बचो जो हर वक्त तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे सामने और तुम्हारे पीछे मौजूद है ताकि तुम पर रहम किया जाए, तो परवाह नहीं करते। और उनकी हालत ये है कि जब उनके परवरदिगार की निशानियों में से कोई निशानी उनके पास आई तो ये लोग मुंह मोड़े बगैर कभी नहीं रहे। और जब उन कुफ्फार से कहा जाता है कि माले दुनिया से जो खुदा ने तुम्हें दिया है उसमें से कुछ खुदा की राह में भी खर्च करो, तो ये कुफ्फार ईमानदारों से कहते हैं कि भला हम उस शख्स को खिलाएं जिसे तुम्हारे ख्याल के मुआफिक खुदा चाहता तो उसको खुद खिलाता। तुम लोग सरी ही गुमराही में पड़े हुए हो। और कहते हैं कि भला अगर तुम लोग अपने दावे में सच्चे हो तो आखिर ये कयामत का वादा कब पूरा होगा? ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग एक सख्त चिंगाड़ सूर के मुंतजिर हैं जो इन्हें उस वक्त ले डालेगी जब ये लोग बाहम झगड़े कर रहे होंगे। फिर ना तो ये लोग वसीयत ही करने पाएंगे और ना अपने लड़के बालों ही की तरफ लौट कर जा सकेंगे। और फिर जब दोबारा सूर फूंका जाएगा तो उसी दम ये सब लोग अपनी अपनी कब्रों से निकल निकल के अपने परवरदिगार की बारगाह की तरफ चल खड़े होंगे और हैरान होकर कहेंगे, हाय अफसोस, हम तो पहले सो रहे थे, हमें हमारी ख्वाबगाह से किसने उठाया?
جواب آئے گا کہ یہ وہی قیامت کا دن ہے جس کا خدا نے بھی وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے بھی سچ کہا تھا۔ قیامت تو بس ایک سخت چنگھاڑ ہوگی، پھر ایک یہ لوگ سب کے سب ہمارے حضور میں حاضر کیے جائیں گے۔ پھر آج قیامت کے دن کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ ہوگا، اور تم لوگوں کو تو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو تم لوگ دنیا میں کیا کرتے تھے۔ بہشت کے رہنے والے آج روز قیامت ایک نہ ایک مشغلے میں جی بہلا رہے ہیں۔ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ ٹھنڈی چھاؤں میں تکیے لگائے تختوں پر چین سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہشت میں ان کے لیے تازہ میوے تیار ہیں، اور جو وہ چاہیں ان کے لیے حاضر ہے۔ مہربان پروردگار کی طرف سے سلام کا پیغام آئے گا، اور ایک آواز آئے گی کہ اے گنہگاروں، تم لوگ ان سے الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تمہارے پاس یہ حکم نہیں بھیجا تھا کہ خبردار شیطان کی پرستش نہ کرنا؟ وہ یقینی تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اور یہ کہ دیکھو صرف میری عبادت کرنا یہی نجات کی سیدھی راہ ہے، اور باوجود اس کے اس نے تم میں سے بہتیروں کو گمراہ کر چھوڑا۔ تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ یہ وہی جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ تو اب چونکہ تم کفر کرتے تھے، اس وجہ سے آج اس میں چپکے سے چلے جاؤ۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور جو کارستانیاں یہ لوگ دنیا میں کر رہے تھے خود ان کے ہاتھ ہم کو بتا دیں گے، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں پر جھاڑو پھیر دیں تو یہ لوگ راہ کو پڑے چکر لگاتے ڈھونڈتے پھریں، مگر کہاں دیکھ پائیں گے۔ اور اگر ہم چاہیں تو جہاں یہ ہیں وہیں ان کی صورتیں بدل کر کے پتھر مٹی بنا دیں، پھر نہ تو ان میں آگے جانے کا قابو رہے اور نہ گھر لوٹ سکیں۔ اور ہم جس شخص کو بہت زیادہ عمر دیتے ہیں تو اسے خلقت میں الٹ کر پھر بچوں کی طرح مجبور کر دیتے ہیں۔ تو کیا وہ لوگ سمجھتے نہیں؟ اور ہم نے نہ اس پیغمبر کو شعر کی تعلیم دی ہے اور نہ شاعری اس کی شان کے لائق ہے۔ یہ کتاب تو بس نری نصیحت اور صاف صاف قرآن ہے، تاکہ جو زندہ دل عاقل ہو اسے عذاب سے ڈرائے اور کافروں پر عذاب کا قول ثابت ہو جائے اور حجت باقی نہ رہے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم نے ان کے فائدے کے لیے چار پائے اس چیز سے پیدا کیے جسے ہماری ہی قدرت نے بنایا؟ تو یہ لوگ ان کے خامخواہ مالک بن گئے، اور ہم ہی نے چار پایوں کو ان کا مطیع بنا دیا۔ تو بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو کھاتے ہیں، اور چار پایوں میں ان کے اور بہت سے فائدے ہیں، اور پینے کی چیز دودھ۔ تو کیا یہ لوگ اس پر بھی شکر نہیں کرتے؟ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر فرضی معبود بنائے ہیں تاکہ انہیں ان سے کچھ مدد ملے، حالانکہ وہ لوگ ان کی کسی طرح مدد کر ہی نہیں سکتے، اور یہ کفار ان معبودوں کے لشکر ہیں، اور قیامت میں ان سب کی حاضری لی جائے گی۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان کی باتوں سے آزردہ خاطر نہ ہو۔ جو کچھ یہ لوگ چھپا کر کرتے ہیں اور جو کچھ کھلم کھلا کرتے ہیں ہم سب کو یقینی جانتے ہیں۔ کیا آدمی نے اس پر بھی غور نہیں کیا کہ ہم ہی نے اس کو ایک ذلیل نطفے سے پیدا کیا، پھر وہ یکایک ہمارا کھلم کھلا مقابل بنا ہے اور ہماری نسبت باتیں بنانے لگا، اور اپنی خلقت کی حالت بھول گیا، اور کہنے لگا کہ بھلا جب یہ ہڈیاں سڑ گل کر خاک ہو جائیں گی تو پھر کون دوبارہ زندہ کر سکتا ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو جب یہ کچھ نہ تھے تو پہلی مرتبہ زندہ کر دکھایا۔ وہ ہر طرح کی پیدائش سے واقف ہے، جس نے تمہارے واسطے مرخ اور افار کے ہرے درخت سے آگ پیدا کر دی، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ بھلا جس خدا نے سارے آسمان اور زمین پیدا کیے، کیا وہ اس پر قابو نہیں رکھتا کہ ان کے مثل دوبارہ پیدا کر دے؟ ہاں ضرور قابو رکھتا ہے، اور وہ تو پیدا کرنے والا واقف کار ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو فوراً ہو جاتی ہے۔ تو وہ خدا ہر نقص سے پاک صاف ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی حکومت ہے، اور تم لوگ اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ عبادت یا جہاد میں پرا باندھنے والوں کی قسم، پھر بدوں کو برائی سے جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی قسم، پھر قرآن کے پڑھنے والوں کی قسم ہے کہ تمہارا معبود یقینی ایک ہی ہے، جو سارے آسمان زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے سب کا پروردگار ہے، اور چاند سورج تارے کے طلوع و غروب کے مقامات کا بھی مالک ہے۔ ہم ہی نے نیچے والے آسمان کو تاروں کی آرائش جگمگاہٹ سے آراستہ کیا، اور تاروں کو ہر سرکش شیطان سے حفاظت کے واسطے بھی پیدا کیا کہ اب شیطان عالم بالا کی طرف کان بھی نہیں لگا سکتے، اور جہاں سن گن لینا چاہا
تو ہر طرف سے کھود پڑنے کے لیے شہاب پھینکے جاتے ہیں اور ان کے لیے پائیدار عذاب ہے، مگر جو شیطان شاذ و نادر فرشتوں کی کوئی بات اچک لے بھاگتا ہے تو آگ کا دہکتا ہوا تیر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے پوچھو تو کہ ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا ان مذکورہ چیزوں کا جن کو ہم نے پیدا کیا؟ ہم نے تو ان لوگوں کو لسدار مٹی سے پیدا کیا، بلکہ تم تو ان کفار کے انکار پر تعجب کرتے ہو، اور وہ لوگ تم سے مسخرہ پن کرتے ہیں، اور جب انہیں سمجھایا جاتا ہے تو سمجھتے نہیں ہیں، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو اس سے مسخرہ پن کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں رہ جائیں گی تو کیا ہم یا ہمارے اگلے باپ دادا پھر دوبارہ قبروں سے اٹھا کھڑے کیے جائیں گے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہاں ضرور اٹھائے جاؤ گے اور تم ذلیل ہوگے، اور وہ قیامت تو ایک للکار ہوگی۔ پھر تو وہ لوگ فوراً ہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنے لگیں گے اور کہیں گے ہائے افسوس، یہ تو قیامت کا دن ہے۔ جواب آئے گا کہ یہ وہی فیصلے کا دن ہے جس کو تم لوگ دنیا میں جھوٹ سمجھتے تھے، اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جو لوگ دنیا میں سرکشی کرتے تھے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو اور خدا کو چھوڑ کر جن کی پرستش کرتے ہیں ان کو سب کو اکٹھا کرو اور پھر انہیں جہنم کی راہ دکھاؤ، اور ہاں ذرا انہیں ٹھہراؤ تو ان سے کچھ پوچھنا ہے۔ ارے کم بختوں، اب تمہیں کیا ہو گیا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟ جواب کیا دیں گے؟ بلکہ وہ تو آج گردن جھکائے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم پوچھ پاچھ کریں گے، اور انسان شیاطین سے کہیں گے کہ تم ہی تو ہماری داہنی طرف سے ہمیں بہکانے کو چڑھاتے تھے۔ وہ جواب دیں گے ہم کیا جانے، تم تو خود ایمان لانے والے نہ تھے، اور صاف تو یہ ہے کہ ہماری تم پر کچھ حکومت تو تھی نہیں، بلکہ تم خود سرکش لوگ تھے۔ پھر اب تو ہم لوگوں پر ہمارے پروردگار کا عذاب کا قول پورا ہو گیا کہ اب ہم سب یقیناً عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ ہم خود گمراہ تھے تو تم کو بھی گمراہ کیا، غرض یہ لوگ سب کے سب اس دن عذاب میں شریک ہوں گے، اور ہم تو گنہگاروں کے ساتھ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے شریر تھے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں تو اکڑا کرتے تھے، اور یہ لوگ کہتے تھے کہ کیا ایک پاگل شاعر کے لیے ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ بیٹھیں؟ ارے کم بختوں، یہ شاعر یا پاگل نہیں بلکہ یہ تو حق بات لے کر آیا ہے اور اگلے پیغمبروں کی تصدیق کرتا ہے۔ تم لوگ اگر نہ مانو گے تو ضرور دردناک عذاب کا مزہ چکھو گے، اور تمہیں تو اسی کا بدلہ دیا جائے گا جو دنیا میں کرتے رہے، مگر خدا کے برگزیدہ بندے، ان کے واسطے بہشت میں ایک مقرر روزی ہوگی، اور وہ بھی ایسی ویسی نہیں، ہر قسم کے میوے، اور وہ لوگ بڑی عزت سے نعمت کے لدے ہوئے باغوں میں تختوں پر چین سے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان میں صاف سفید براق شراب کے جام کا دور چل رہا ہوگا جو پینے والوں کو بڑا مزہ دے گی، اور پھر نہ اس شراب میں خمار کی وجہ سے درد سر ہوگا اور نہ وہ اس کے پینے سے متوالے ہوں گے، اور ان کے پہلو میں شرم سے نیچی نگاہ کرنے والی بڑی بڑی آنکھوں والی پریاں ہوں گی۔ ان کی گوری گوری رنگتوں میں ہلکی سی سرخی ایسی جھلکتی ہوگی گویا وہ انڈے چھپائے ہوئے رکھے ہوں۔ پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم بات چیت کرتے کرتے ان میں سے ایک کہنے والا بول اٹھے گا کہ دنیا میں میرا ایک دوست تھا اور مجھ سے کہا کرتا تھا کہ کیا تم بھی قیامت کی تصدیق کرنے والوں میں ہو؟ بھلا جب ہم مر جائیں گے اور سڑ گل کر مٹی اور ہڈی ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کر کے ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا؟ پھر اپنے بہشت کے ساتھیوں سے کہے گا تو کیا تم لوگ بھی میرے ساتھ اسے جھانک کر دیکھو گے؟ غرض جھانکا تو اسے بیچ جہنم میں پڑا ہوا دیکھا۔ یہ دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھے گا کہ خدا کی قسم، تم تو مجھے بھی تباہ کرنے ہی کو تھے، اور اگر میرے پروردگار کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی اس وقت تیرے ساتھ جہنم میں گرفتار کیا گیا ہوتا۔ اب بتاؤں، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ ہم کو اسی پہلی موت کے سوا پھر مرنا نہیں ہے، ورنہ ہم پر آخرت میں عذاب ہوگا؟ تو تمہیں یقین نہ ہوتا تھا۔ یہ یقینی بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایسی ہی کامیابی کے واسطے کام کرنے والوں کو کارگزاری کرنی چاہیے۔ بھلا مہمان کے واسطے یہ سامان بہتر ہے یا تھوہڑ کا درخت جو جہنمیوں کے واسطے ہوگا، جسے ہم نے یقیناً ظالموں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے؟ یہ وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اس کے پھل ایسے بدنما ہیں گویا ہو بہو سانپ کے پھن، جسے چھوتے دل ڈرے۔ پھر یہ جہنمی لوگ یقیناً اسی میں سے کھائیں گے، پھر اسی سے اپنے پیٹ بھریں گے، پھر اس کے اوپر سے ان کو خوب کھولتا ہوا پانی پیپ وغیرہ میں ملا ملا کر پینے کو دیا جائے گا، پھر کھا پی کر ان کو جہنم ہی کی طرف یقیناً لوٹ جانا ہوگا۔ ان لوگوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا
تو یہ لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے دوڑے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے قبل اگلوں میں سے بہتیرے گمراہ ہو چکے، حالانکہ ہم نے ان لوگوں کے ڈرانے والے پیغمبر بھی بھیجے تھے۔ ذرا دیکھو تو کہ جو لوگ ڈرائے جا چکے تھے ان کا کیسا برا انجام ہوا، مگر ہاں خدا کے نرے کھرے بندے محفوظ رہے۔ اور نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے مایوس ہو کر ہم کو ضرور پکارا تھا، تو دیکھو ہم کیا خوب دینے والے تھے، اور ہم نے اس کو اور ان کے لڑکے والوں کو بڑی سخت مصیبت سے نجات دی، اور ہم نے ان میں وہ برکت دی کہ انہی کی اولاد کو دنیا میں برقرار رکھا، اور بعد کو آنے والے لوگوں میں ان کا اچھا چرچا باقی رکھا، کہ ساری خدائی میں ہر طرف سے نوح علیہ السلام پر سلام ہی سلام ہے۔ ہم نیکی کرنے والوں کو یوں جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ نوح علیہ السلام ہمارے خالص ایماندار بندوں میں سے تھے، پھر ہم نے باقی لوگوں کو تو ڈبو دیا، اور یقیناً انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں ابراہیم بھی ضرور تھے، جب وہ اپنے پروردگار کی عبادت کی طرف پہلو میں ایسا دل لیے ہوئے بڑھے جو ہر عیب سے پاک تھا۔ جب انہوں نے اپنے منہ بولے باپ اور اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ کس چیز کی پرستش کرتے ہو؟ کیا خدا کو چھوڑ کر دل سے گڑھے ہوئے معبودوں کی تمنا رکھتے ہو؟ پھر ساری خدائی کے پالنے والے کے ساتھ تمہارا کیا خیال ہے؟ پھر ایک عید میں ان لوگوں نے چلنے کو کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف ایک نظر دیکھا اور کہا کہ میں عنقریب بیمار پڑنے والا ہوں۔ تو وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس سے پیٹ پھیر پھیر کر ہٹ گئے۔ بس پھر تو ابراہیم علیہ السلام چپکے سے ان کے بتوں کی طرف متوجہ ہوئے اور تان سے کہا، تمہارے سامنے اتنے چڑھاوے رکھے ہیں، آخر تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ ارے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم بولتے تک نہیں؟ پھر تو ابراہیم علیہ السلام داہنے ہاتھ سے مارتے ہوئے ان پر پل پڑے اور توڑ پھوڑ کر ایک بڑے بت کے گلے میں کلہاڑی ڈال دی۔ جب ان لوگوں کو خبر ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام کے پاس دوڑتے ہوئے پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، افسوس، تم لوگ اس کی پرستش کرتے ہو جسے تم لوگ خود تراش کر بناتے ہو، حالانکہ تم کو اور جس کو تم لوگ بناتے ہو سب کو خدا ہی نے پیدا کیا ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ آپس میں کہنے لگے، اس کے لیے بھٹی کسی ایک عمارت بناؤ اور اس میں آگ سلگا کر اسی دہکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دو۔ پھر ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مکاری کرنی چاہی تو ہم نے آگ کو سرد گلزار کر کے انہیں نیچا دکھا دیا، اور جب آزر نے ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا تو بولے، میں اپنے پروردگار کی طرف جاتا ہوں، وہ عنقریب ہی مجھے روبراہ کر دے گا۔ پھر عرض کی، پروردگارا مجھے ایک نیکوکار فرزند عنایت فرما۔ تو ہم نے ان کو بڑے نرم دل لڑکے کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی۔ پھر جب اسماعیل علیہ السلام اپنے باپ کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے لگے تو ایک دفعہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں خواب میں وحی کے ذریعے کیا دیکھتا ہوں کہ میں خود تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو تم بھی غور کرو، تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا، بابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے اس کو بے تأمل کیجئے، اگر خدا نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیے گا۔ پھر جب دونوں نے یہ ٹھان لی اور باپ نے بیٹے کو ذبح کے لیے ماتھے کے بل لٹا دیا اور ہم نے آمادہ دیکھ کر آواز دی، اے ابراہیم تم نے اپنے خواب کو خوب سچ کر دکھایا، اب تم دونوں کو بڑے مرتبے ملیں گے، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں جزائے خیر دیتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ یقینی بڑا سخت اور صریح امتحان تھا، اور ہم نے اسماعیل علیہ السلام کا فدیہ ایک ذبح عظیم بڑی قربانی قرار دیا، اور ہم نے ان کا اچھا چرچا بعد کو آنے والوں میں باقی رکھا کہ ساری خدائی میں ابراہیم علیہ السلام پر سلام ہی سلام ہے، ہم یوں نیکی کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ بے شک ابراہیم علیہ السلام ہمارے خاص ایماندار بندوں میں تھے، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کے پیدا ہونے کی بھی خوشخبری دی تھی جو ایک نیکوکار نبی تھے، اور ہم نے خود ابراہیم علیہ السلام پر اور اسحاق علیہ السلام پر اپنی برکت نازل کی، اور ان دونوں کی نسل میں بعض تو نیکوکار اور بعض نافرمانی کر کے اپنی جان پر صریحی ستم ڈھانے والا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون پر بہت سے احسانات کیے، اور خود ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑی سخت مصیبت سے نجات دی، اور فرعون کے مقابلے میں ہم نے ان کی مدد کی تو آخر یہی لوگ غالب رہے، اور ہم نے ان دونوں کو ایک واضح المطالب کتاب توریت عطا کی اور دونوں کو سیدھی راہ کی ہدایت فرمائی، اور بعد کو آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی رکھا کہ ہر جگہ موسیٰ اور ہارون پر سلام ہی سلام ہے، ہم نیکی کرنے والوں کو یوں جزائے خیر عطا فرماتے ہیں۔ بے شک یہ دونوں ہمارے خالص ایماندار بندوں سے تھے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ الیاس علیہ السلام بھی یقیناً پیغمبروں میں سے تھے۔ جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ خدا سے کیوں نہیں ڈرتے؟ کیا تم لوگ بعل بت کی پرستش کرتے ہو اور خدا کو چھوڑے بیٹھے ہو؟
جو سب سے بہتر پیدا کرنے والا ہے اور جو تمہارا پروردگار اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی پروردگار ہے، تو اسے لوگوں نے جھٹلا دیا تو یہ لوگ یقیناً جہنم میں گرفتار کیے جائیں گے، مگر خدا کے نرے کھرے بندے محفوظ رہیں گے۔ اور ہم نے ان کا ذکر خیر بعد کو آنے والوں میں باقی رکھا کہ ہر طرف سے آل یاسین پر سلام ہی سلام ہے۔ ہم یقیناً نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک وہ ہمارے خاص ایماندار بندوں میں تھے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ لوط یقینی پیغمبروں میں تھے۔ جب ہم نے ان کو اور ان کے لڑکے بالوں سب کو نجات دی مگر ایک ان کی بوڑھی بیوی جو پیچھے رہ جانے والوں ہی میں تھی، پھر ہم نے باقی لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اے اہل مکہ، تم لوگ بھی ان پر سے کبھی صبح کو اور کبھی شام کو آتے جاتے گزرتے ہو، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ اور اس میں شک نہیں کہ یونس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ وہ وقت یاد کرو جب یونس بھاگ کر ایک بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے تو اہل کشتی نے قرع ڈالا تو انہی کا نام نکلا، اور یونس نے زک اٹھائی اور دریا میں گر پڑے تو ان کو ایک مچھلی نگل گئی، اور یونس خود اپنی ملامت کر رہے تھے۔ پھر اگر یونس علیہ السلام خدا کی تسبیح و ذکر نہ کرتے تو روز قیامت تک مچھلی ہی کے پیٹ میں رہتے۔ پھر ہم نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کر ایک کھلے میدان میں ڈال دیا، اور وہ تھوڑی ہی دیر میں بیمار نڈھال ہو گئے تھے، اور ہم نے ان پر سائے کے لیے کدو کا درخت اگا دیا، اور اس کے بعد ہم نے 1,00,000 بلکہ ایک حساب سے زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، تو وہ لوگ ان پر ایمان لائے۔ پھر ہم نے بھی ایک خاص وقت تک ان کو چین سے رکھا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کفار سے پوچھو کہ کیا تمہارے پروردگار کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، یا کیا واقعی ہم نے فرشتوں کو عورتیں بنایا ہے؟ اور یہ لوگ اس وقت موجود تھے۔ خبردار یاد رکھو کہ یہ لوگ یقینی اپنے دل سے گڑھ گڑھ کے کہتے ہیں کہ خدا اولاد والا ہے، اور یہ لوگ یقینی جھوٹے ہیں۔ کیا خدا نے اپنے لیے بیٹیوں کو بیٹوں پر ترجیح دی ہے؟ ارے کم بختوں، تمہیں کیا جنون ہو گیا ہے؟ تم لوگ بیٹھے بیٹھے کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ یا تمہارے پاس اس کی کوئی واضح و روشن دلیل ہے؟ تو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی کتاب پیش کرو۔ اور ان لوگوں نے خدا اور جنات کے درمیان رشتہ ناتا مقرر کیا ہے، حالانکہ جنات بخوبی جانتے ہیں کہ وہ لوگ یقینی قیامت میں بندوں کی طرح حاضر کیے جائیں گے۔ یہ لوگ جو باتیں بنایا کرتے ہیں ان سے خدا پاک صاف ہے، مگر خدا کے نرے کھرے بندے ایسا نہیں کہتے۔ غرض تم لوگ خود اور تمہارے معبود اس کے خلاف کسی کو بہکا نہیں سکتے مگر اس کو جو جہنم میں جھونکا جانے والا ہے۔ اور فرشتے یا ائمہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک درجہ مقرر ہے، اور ہم تو یقیناً اس کی عبادت کے لیے صف باندھے کھڑے رہتے ہیں، اور ہم تو یقینی اس کی تسبیح پڑھا کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ کفار اسلام کے قبل کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے پاس بھی اگلے لوگوں کا تذکرہ کسی کتاب خدا میں ہوتا تو ہم بھی خدا کے نرے کھرے بندے ضرور ہو جاتے، مگر جب کتاب آئی تو ان لوگوں نے اس سے انکار کیا۔ خیراً قریب اس کا نتیجہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور اپنے خاص بندوں پیغمبروں سے ہماری بات پکی ہو چکی ہے کہ ان لوگوں کی ہماری بارگاہ سے یقینی مدد کی جائے گی، اور ہمارا لشکر تو یقیناً غالب رہے گا۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان سے خاص وقت تک منہ پھیرے رہو اور ان کو دیکھتے رہو، تو یہ لوگ خود ان قریب ہی اپنا نتیجہ دیکھ لیں گے۔ تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کی جلدی کر رہے ہیں؟ پھر جب عذاب ان کی انگنائی میں اتر پڑے گا تو جو لوگ ڈرائے جا چکے ہیں ان کی بھی کیا بری صبح ہوگی۔ اور ان لوگوں سے خاص وقت تک منہ پھیرے رہو اور دیکھتے رہو، یہ لوگ تو خود ان قریب ہی اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ یہ لوگ جو باتیں خدا کے بارے میں بنایا کرتے ہیں ان سے تمہارا پروردگار عزت کا مالک پاک صاف ہے، اور پیغمبروں پر درود و سلام ہو، اور کل تعریفیں خدا ہی کے لیے سزاوار ہیں جو سارے جہان کا پالنے والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صاد، نصیحت والے قرآن کی قسم، تم برحق نبی ہو، مگر یہ کفار خامخواہ تکبر اور عداوت میں پڑے اندھے ہو رہے ہیں۔ ہم نے ان سے پہلے کتنے گروہ ہلاک کر ڈالے، تو عذاب کے وقت یہ لوگ چیخ اٹھے، مگر چھٹکارے کا وقت ہی نہ رہا تھا۔ اور ان لوگوں نے اس بات سے تعجب کیا کہ انہی میں کا عذاب خدا سے ایک ڈرانے والا پیغمبر ان کے پاس آیا، اور کافر لوگ کہنے لگے کہ یہ تو بڑا کھلاڑی جادوگر اور پکا جھوٹا ہے۔ بھلا دیکھو تو اس نے تمام معبودوں کو ملیا میٹ کر کے بس ایک ہی معبود قائم رکھا،
کیا یہ تو یقینی بڑی تعجب خیز بات ہے۔ اور ان میں سے چند روادار لوگ مجلس واعظ سے یہ کہہ کر چل کھڑے ہوئے کہ یہاں سے چل دو اور اپنے معبودوں کی عبادت پر جمے رہو، یقیناً اس میں اس کی کچھ ذاتی غرض ہے، ہم لوگوں نے یہ بات پچھلے دن میں کبھی سنی بھی نہیں، ہو نہ ہو اس کی من گڑت ہے۔ کیا تم سب لوگوں میں بس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی قابل تھا کہ اسی پر قرآن نازل ہوا؟ نہیں، بات یہ ہے کہ ان کو سرے سے میرے کلام ہی میں شک ہے کہ میرا ہے یا نہیں، بلکہ اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے ابھی تک عذاب کے مزے نہیں چکھے، اس وجہ سے یہ شرارت ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے زبردست فیاض پروردگار کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں یا سارے آسمان و زمین اور ان دونوں کے درمیان کی سلطنت انہی کی خاص ہے؟ تب ان کو چاہیے کہ رسے یا سیڑھیاں لگا کر آسمان پر چڑھ جائیں اور انتظام کریں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان پیغمبروں کے ساتھ جھگڑنے والے گروہوں میں سے یہاں تمہارے مقابلے میں بھی ایک لشکر ہے جو شکست کھائے گا۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد اور فرعون میخوں والا اور سمود اور لوط علیہ السلام کی قوم اور جنگل کے رہنے والے قوم شعیب علیہ السلام، یہ سب پیغمبروں کو جھٹلا چکی ہیں۔ یہی وہ گروہ ہے جو شکست کھا چکے، سب ہی نے تو پیغمبروں کو جھٹلایا، تو ہمارا عذاب ٹھیک نازل ہوا، اور یہ کافر لوگ بس ایک چنگھاڑ سور کے منتظر ہیں جو پھر انہیں چشم زدن کی مہلت نہ دے گی۔ اور یہ لوگ مذاق سے کہتے ہیں کہ پروردگارہ حساب کے دن قیامت کے قبل ہی جو ہماری قسمت کا لکھا ہو ہمیں جلدی سے دے دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسی جیسی باتیں یہ لوگ کرتے ہیں ان پر صبر کرو، اور ہمارے بندے داؤد کو یاد کرو جو بڑے قوت والے تھے مگر صبر کیا، بے شک وہ ہماری بارگاہ میں بڑے رجوع کرنے والے تھے۔ ہم نے پہاڑوں کو بھی تابع دار بنا دیا تھا کہ ان کے ساتھ صبح اور شام خدا کی تسبیح کرتے تھے، اور پرند بھی یاد خدا کے وقت سمٹ آتے اور ان کے فرما بردار تھے، اور ہم نے ان کی سلطنت کو مضبوط کر دیا، اور ہم نے ان کو حکمت اور بحث کے فیصلے کی قوت عطا کی تھی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا تم تک ان دعوے داروں کی بھی خبر پہنچی ہے کہ جب وہ حجرے عبادت کی دیوار پھاند پڑے اور جب داؤد علیہ السلام کے پاس آ کھڑے ہوئے تو وہ ان سے ڈر گئے؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ ڈرے نہیں، ہم دونوں ایک مقدمے کے فریقین ہیں کہ ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان ٹھیک ٹھیک فیصلہ کر دیجئے اور انصاف سے نہ گزریے اور ہمیں سیدھی راہ دکھا دیجئے۔ رویداد یہ ہے کہ یہ شخص میرا بھائی ہے اور اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے، اس پر بھی یہ مجھ سے کہتا ہے کہ یہ دمبی بھی مجھی کو دے دے، اور بات چیت میں مجھ پر سختی کرتا ہے۔ داؤد علیہ السلام نے بغیر اس کے کہ مدعا علیہ سے کچھ پوچھیں کہہ دیا کہ یہ جو تیری دمبی مانگ کر اپنی دمبیوں میں ملانا چاہتا ہے تو یہ تجھ پر ظلم کرتا ہے، اور اکثر شرکا کی یقیناً یہ حالت ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم کیا کرتے ہیں، مگر جن لوگوں نے سچے دل سے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے وہ ایسا نہیں کرتے، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں۔ یہ سن کر دونوں چل دیے، اور اب داؤد علیہ السلام نے سمجھا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا اور وہ ناکامیاب رہے، پھر تو اپنے پروردگار سے بخشش کی دعا مانگنے لگے اور سجدے میں گر پڑے اور میری طرف رجوع کی، تو ہم نے ان کی وہ لغزش معاف کر دی، اور اس میں شک نہیں کہ ہماری بارگاہ میں ان کا تقرب اور اچھا انجام ہے۔ ہم نے فرمایا، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین میں اپنا نائب قرار دیا تو تم لوگوں کے درمیان بالکل ٹھیک فیصلہ کر لیا کرو اور نفسانی خواہش کی پیروی نہ کرو، ورنہ یہ پیروی تمہیں خدا کی راہ سے بہکا دے گی۔ اس میں شک نہیں کہ جو لوگ خدا کی راہ سے بھٹکتے ہیں ان کی بڑی سخت سزا ہوگی، کیونکہ ان لوگوں نے حساب کے دن قیامت کو بھلا دیا، اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں بیکار نہیں پیدا کیا۔ یہ ان لوگوں کا خیال ہے جو کافر ہو بیٹھے، تو جو لوگ دوزخ کے منکر ہیں ان پر افسوس ہے۔ کیا جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے ان کو ہم ان لوگوں کے برابر کر دیں جو روئے زمین میں فساد پھیلایا کرتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو مثل بدکاروں کے بنا دیں؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتاب قرآن جو ہم نے تمہارے پاس نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں اور تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان سا بیٹا عطا کیا، سلیمان بھی کیا اچھے بندے تھے، بے شک وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے تھے۔ اتفاقاً ایک دفعہ تیسرے پہر کو خاصا کے اصیل گھوڑے
ان کے سامنے پیش کیے گئے تو دیکھنے میں الجھے نوافل میں دیر ہو گئی۔ جب یاد آیا تو بولے کہ میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر مال کی الفت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب مغرب کے پردے میں چھپ گیا۔ تو بولے اچھا ان گھوڑوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب آئے تو دیر کے کنارے میں گھوڑوں کی ٹانگوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کا امتحان لیا اور ان کے تخت پر ایک بے جان دھڑ لا کر گرا دیا۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے میری طرف رجوع کی اور کہا پروردگارا مجھے بخش دے اور مجھے وہ ملک عطا فرما جو میرے بعد کسی کے واسطے شایان نہ ہو، اس میں تو شک ہی نہیں کہ تو بڑا بخشنے والا ہے۔ تو ہم نے ہوا کو ان کا تابع کر دیا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتے تھے ان کے حکم کے مطابق دھیمی چال چلتی تھی، اور اسی طرح جتنے شیاطین دیو عمارت بنانے والے اور غوطہ لگانے والے تھے سب کو تابع کر دیا، اور اس کے علاوہ 2 سر دیووں کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ اے سلیمان علیہ السلام یہ ہماری بے حساب عطا ہے، پس اسے لوگوں کو دے کر احسان کر دیا، سب اپنے ہی پاس رکھو، اور اس میں شک نہیں کہ سلیمان کی ہماری بارگاہ میں قرب و منزلت اور عمدہ جگہ ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے خاص بندے ایوب کو یاد کرو، جب انہوں نے اپنے پروردگار سے فریاد کی کہ مجھ کو شیطان نے بہت اذیت اور تکلیف پہنچا رکھی ہے، تو ہم نے کہا اپنے پاؤں سے زمین کو ٹھکرا دو، اور چشمہ نکلا تو ہم نے کہا اے ایوب تمہارے نہانے اور پینے کے واسطے یہ ٹھنڈا پانی حاضر ہے، اور ہم نے ان کے لڑکے بالے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور اپنی خاص مہربانی سے عطا کیے، اور عقل مندوں کے لیے عبرت و نصیحت قرار دی، اور ہم نے کہا اے ایوب تم اپنے ہاتھوں میں سینکوں کا مٹھا لو اور اس سے اپنی بیوی کو مارو، اپنی قسم میں جھوٹے نہ بنو۔ ہم نے ایوب علیہ السلام کو یقیناً صابر پایا، وہ کیا اچھے بندے تھے، بے شک وہ ہماری بارگاہ میں بڑے جھکنے والے تھے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بندوں میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کو یاد کرو جو قوت اور بصیرت والے تھے، ہم نے ان لوگوں کو ایک خاص صفت آخرت کی یاد سے ممتاز کیا تھا، اور اس میں شک نہیں کہ یہ لوگ ہماری بارگاہ میں برگزیدہ اور نیک لوگوں میں ہیں۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل اور یسع اور ذوالکفل کو بھی یاد کرو، اور یہ سب نیک بندوں میں ہیں، یہ ایک نصیحت ہے، اور اس میں شک نہیں کہ پرہیزگاروں کے لیے آخرت میں یقینی اچھی آرام گاہ ہے، یعنی ہمیشہ رہنے کے بہشت کے سدا بہار باغات جن کے دروازے ان کے لیے برابر کھلے ہوں گے، اور یہ لوگ وہاں تکیے لگائے ہوئے چین سے بیٹھے ہوں گے، وہاں خدام بہشت سے میوے اور شراب منگوائیں گے، اور ان کے پہلو میں بھی نیچی نظروں والی شرمیلی ہمسن بیویاں ہوں گی۔ مومنو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا حساب کے دن قیامت کے لیے تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بے شک یہ ہماری دی ہوئی روزی ہے جو کبھی تمام نہ ہوگی، یہ پرہیزگاروں کا انجام ہے، اور سرکشوں کا تو یقینی برا ٹھکانہ ہے، جہنم جس میں ان کو جانا پڑے گا تو وہ کیا برا ٹھکانہ ہے۔ یہ کھولتا ہوا پانی اور پیپ اور اسی طرح انواع و اقسام کی دوسری چیزیں ہیں، تو یہ لوگ انہیں پڑے چکھا کریں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں بروں سے کہا جائے گا یہ تمہاری چیلوں کی فوج بھی تمہارے ساتھ ہی ٹھونسی جائے گی، ان کا بھلا نہ ہو، یہ سب بھی دوزخ کے جانے والے ہیں۔ تو چیلے کہیں گے ہم کیوں، بلکہ تم جہنمی ہو، تمہارا ہی بھلا نہ ہو، تم ہی لوگوں نے تو اس بلا سے ہمارا سامنا کرا دیا، تو جہنم بھی کیا بری جگہ ہے۔ پھر وہ عرض کریں گے پروردگارا جس شخص نے ہمارا اس بلا سے سامنا کرا دیا تو اس پر ہم سے بڑھ کر جہنم میں 2 گنا عذاب کر۔ اور پھر خود بھی کہیں گے ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم جن لوگوں کو دنیا میں شریر شمار کرتے تھے ہم ان کو یہاں دوزخ میں نہیں دیکھتے، کیا ہم ان سے ناحق مسخراپن کرتے تھے یا ان کی طرف سے ہماری آنکھیں پلٹ گئی ہیں؟ اس میں شک نہیں کہ جہنمیوں کا باہم جھگڑنا یہ بالکل یقینی ٹھیک ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ میں تو بس عذاب خدا سے ڈرانے والا ہوں، اور یکتا قہار خدا کے سوا کوئی معبود قابل پرستش نہیں، سارے آسمان اور زمین کا اور جو چیزیں ان دونوں کے درمیان ہیں سب کا پروردگار غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کہہ دو کہ یہ قیامت ایک بہت بڑا واقعہ ہے جس سے تم لوگ خامخواہ منہ پھیرتے ہو۔ عالم بالا کے رہنے والے فرشتے جب باہم بحث کرتے تھے اس کی مجھے بھی خبر نہ تھی، میرے پاس تو بس وحی کی گئی ہے کہ میں خدا کے عذاب سے صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ وہ بحث یہ تھی کہ جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں گیلی مٹی سے ایک آدمی بنانے والا ہوں، تو جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں تو تم سب کے سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔
تو سب کے سب کل فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ایک ابلیس نے کہ وہ شیخی میں آ گیا اور کافروں میں ہو گیا۔ خدا نے ابلیس سے فرمایا کہ اے ابلیس، جس چیز کو میں نے اپنی خاص قدرت سے پیدا کیا، بھلا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے روکا؟ کیا تو نے تکبر کیا؟ کیا واقعی تو بڑے درجے والوں میں ہے؟ ابلیس بول اٹھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو تو نے گلی مٹی سے پیدا کیا، کہاں آگ کہاں مٹی؟ خدا نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل دور ہو، تو یقینی مردود ہے اور تجھ پر روز جزا قیامت تک میری پھٹکار پڑے گی۔ شیطان نے عرض کی پروردگارا، تو مجھے اس دن تک کی مہلت عطا کر جس میں سب لوگ دوبارہ اٹھا کھڑے کیے جائیں گے۔ فرمایا تجھے ایک وقت معین کے دن تک کی مہلت دی گئی۔ وہ بولا تیرے ہی عزت و جلال کی قسم، ان میں سے تیرے خالص بندوں کے سوا سب کے سب کو ضرور گمراہ کروں گا۔ خدا نے فرمایا تو ہم بھی حق بات کہہ دیتے ہیں، اور میں تو حق ہی کہا کرتا ہوں کہ میں تجھ سے اور جو لوگ تیری تابعداری کریں گے ان سب سے جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں تم سے نہ اس تبلیغ رسالت کی مزدوری مانگتا ہوں اور نہ میں جھوٹ موٹ بناوٹ کرنے والا ہوں۔ یہ قرآن تو بس سارے جہان کے لیے نصیحت ہے، اور کچھ دنوں بعد تم کو اس کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس کتاب قرآن کا نازل کرنا اس خدا کی بارگاہ سے ہے جو سب پر غالب حکمت والا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے کتاب قرآن کو بالکل ٹھیک نازل کیا ہے، تو تم عبادت کو اسی کے لیے نرا کھرا کر کے خدا کی بندگی کیا کرو۔ آگاہ ہو کہ عبادت تو خاص خدا ہی کے لیے ہے، اور جن لوگوں نے خدا کے سوا اوروں کو اپنا سرپرست بنا رکھا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی پرستش اس لیے کرتے ہیں کہ یہ لوگ خدا کی بارگاہ میں ہمارا تقرب بڑھا دیں گے، اس میں شک نہیں کہ جس بات میں یہ لوگ جھگڑتے ہیں قیامت کے دن خدا ان کے درمیان اس میں فیصلہ کر دے گا۔ بے شک خدا جھوٹے ناشکرے کو منزل مقصود تک نہیں پہنچایا کرتا۔ اگر خدا کسی کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوقات میں سے جسے چاہتا منتخب کر لیتا، مگر وہ تو اس سے پاک و پاکیزہ ہے۔ وہ تو یکتا بڑا زبردست اللہ ہے، اسی نے سارے آسمان اور زمین کو بجا درست پیدا کیا۔ وہی رات کو دن پر اوپر تلے لپیٹتا ہے اور وہی دن کو رات پر تہ بتہ لپیٹتا ہے، اور اسی نے آفتاب اور ماہتاب کو اپنے بس میں کر لیا ہے کہ یہ سب کے سب اپنے اپنے مقررہ وقت پر چلتے رہیں گے۔ آگاہ ہو کہ وہ غالب بڑا بخشنے والا ہے۔ اسی نے تم سب کو ایک ہی شخص سے پیدا کیا، پھر اس کی باقی مٹی سے اس کی بیوی حوا کو پیدا کیا، اور اسی نے تمہارے لیے 8 قسم کے 4 پائے پیدا کیے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں ایک قسم کی پیدائش کے بعد دوسری قسم نطفہ جمع ہوا خون لوتھڑے کی پیدائش سے تہرے تہرے اندھیروں پیٹ رحم اور جھلی میں پیدا کرتا ہے۔ وہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا معبود نہیں۔ تو تم لوگ کہاں پھرے جاتے ہو؟ اگر تم نے اس کی ناشکری کی تو یاد رکھو کہ خدا تم سے بالکل بے پرواہ ہے اور اپنے بندوں سے کفر اور ناشکری کو پسند نہیں کرتا، اور اگر تم شکر کرو گے تو وہ اس کو تمہارے واسطے پسند کرتا ہے، اور قیامت میں کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ اپنی گردن پر نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، تو دنیا میں تم جو کچھ بھلا یا برا کرتے تھے وہ تمہیں سنا دے گا۔ وہ تو یقیناً دلوں کے راز تک سے خوب واقف ہے، اور آدمی کی حالت تو یہ ہے کہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف رجوع کر کے اپنے پروردگار سے دعا کرتا ہے، مگر پھر جب خدا اپنی طرف سے اسے نعمت عطا فرما دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس سے دعا کرتا تھا اسے بھلا دیتا ہے، اور بلکہ خدا کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ اس ذریعے سے اور لوگوں کو بھی اس کی راہ سے گمراہ کر دے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے شخص سے کہہ دو کہ تھوڑے دنوں اور اپنے کفر کی حالت میں چین کر لو، آخر تو یقینی جہنمیوں میں ہوگا۔ کیا جو شخص رات کے اوقات میں سجدہ کر کر کے اور کھڑے کھڑے خدا کی عبادت کرتا ہو اور آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے پروردگار کی رحمت کا امیدوار ناشکر کافر کے برابر ہو سکتا ہے؟ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پوچھو تو کہ بھلا کہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ مگر نصیحت عبرت تو بس عقل مند ہی لوگ مانتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اے میرے ایماندار بندوں، اپنے پروردگار ہی سے ڈرتے رہو
کیونکہ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیکی کی انہی کے لیے آخرت میں بھلائی ہے، اور خدا کی زمین تو کشادہ ہے، جہاں عبادت نہ کر سکو اسے چھوڑ دو، صبر کرنے والوں ہی کو تو ان کا بھرپور بے حساب بدلہ دیا جائے گا۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ مجھے یہ تو حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کو اسی کے لیے خالص کر کے خدا ہی کی بندگی کروں، اور مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو میں ایک بڑے سخت دن قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ میں اپنی عبادت کو اسی کے واسطے خالص کر کے خدا ہی کی بندگی کرتا ہوں، اب رہے تم تو اس کے سوا جس کو چاہو پوجو۔ اے رسول، تم کہہ دو کہ فی الحقیقت گھاٹے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنا اور اپنے لڑکے بالوں کا قیامت کے دن گھاٹا کیا۔ آگاہ رہو کہ سریحی کھلم کھلا گھاٹا یہی ہے کہ ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ ہی کے اوڑھنے ہوں گے اور ان کے نیچے بھی آگ ہی کے بچھونے۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے خدا اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ تو اے میرے بندوں، مجھی سے ڈرتے رہو، اور جو لوگ بتوں سے ان کے پوجنے سے بچے رہے اور خدا ہی کی طرف رجوع کی، ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم میرے خاص بندوں کو خوشخبری دے دو جو بات کو جی لگا کر سنتے ہیں اور پھر ان میں سے اچھی بات پر عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ وہ ہیں جن کی خدا نے ہدایت کی، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھلا جس شخص پر عذاب کا وعدہ پورا ہو چکا، تو کیا تم اس شخص کو خلاصی دے سکتے ہو؟ مگر جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے رہے، ان کے اونچے اونچے محل ہیں اور بالا خانوں پر بالا خانے بنے ہوئے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ خدا کا وعدہ ہے، اور خدا وعدہ خلافی نہیں کیا کرتا۔ کیا تم نے اس پر غور نہیں کیا کہ خدا ہی نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو زمین میں چشمے بنا کر جاری کیا، پھر اس کے ذریعے سے رنگ برنگ کے غلے کی کھیتی اگاتا ہے، پھر پکنے کے بعد سوکھ جاتی ہے تو تم کو وہ زرد دکھائی دیتی ہے، پھر خدا اسے چور چور بھوسا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بڑی عبرت و نصیحت ہے۔ تو کیا وہ شخص جس کے سینے کو خدا نے قبول اسلام کے لیے کشادہ کر دیا ہے، تو وہ اپنے پروردگار کی ہدایت کی روشنی پر چلتا ہے، گمراہوں کے برابر ہو سکتا ہے؟ افسوس تو ان لوگوں پر ہے جن کے دل خدا کی یاد سے غافل ہو کر سخت ہو گئے ہیں۔ یہ لوگ سری ہی گمراہی میں پڑے ہیں۔ خدا نے بہت ہی اچھے کلام یعنی یہ کتاب نازل فرمائی جس کی آیتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور ایک بات کئی بار دہرائی گئی ہے۔ اس کے سننے سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں، پھر ان کے جسم نرم ہو جاتے ہیں اور ان کے دل خدا کی یاد کی طرف بااطمینان متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کی ہدایت ہے، اسی سے جس کی چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، اور خدا جس کو گمراہی پر چھوڑ دے تو اس کا کوئی راہ پر لانے والا نہیں۔ تو کیا جو شخص قیامت کے دن اپنے منہ کو بڑے عذاب کی سپر بنائے گا ناجی کے برابر ہو سکتا ہے؟ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جیسا کرتے تھے اب اس کے مزے چکھو۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر گئے انہوں نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب اس طرح آ پہنچا کہ انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ تو خدا نے انہیں اسی دنیا کی زندگی میں رسوائی کی لذت چکھا دی، اور آخرت کا عذاب تو یقینی اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کاش یہ لوگ یہ بات جانتے۔ اور ہم نے تو اس قرآن میں لوگوں کے سمجھانے کے واسطے ہر طرح کی مثال بیان کر دی ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے تو صاف اور سلیس ایک عربی قرآن نازل کیا جس میں ذرا بھی کجی پیچیدگی نہیں، تاکہ یہ لوگ سمجھ کر خدا سے ڈریں۔ خدا نے ایک مثال بیان کی ہے کہ ایک شخص غلام ہے جس میں کئی جھگڑالو ساجی ہیں، اور ایک غلام کے پورا ایک شخص کا ہے۔ کیا ان دونوں کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ الحمدللہ، مگر ان میں کے اکثر اتنا بھی نہیں جانتے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک تم بھی مرنے والے ہو اور یہ لوگ بھی یقیناً مرنے والے ہیں۔ پھر تم لوگ قیامت کے دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں باہم جھگڑو گے۔ إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا